अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज सूरह निसा का 9वां रुकू इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा और 5वें पारे का 6वां रुकू। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर सी ग्रामर होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफसील पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लदीना, अलम तरा क्या नहीं देखा आपने, इलल लदीना उन लोगों की तरफ, यज़उमूना जो ये दावा करते हैं। ज़ाम अरबी में गुमान करने को भी कहते हैं और दावा करने को भी कहते हैं। अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका, जो ये दावा करते हैं कि वो ईमान लाए उस किताब पर जो आप पर नाजिल की गई, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक और उस किताब पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई। युरीदूना अन यतहाकमू इला ताग़ूत, वो ये चाहते हैं कि वो हकम बनाएं। यतहाकम यतज़ारबू की तरह है, किसी को फैसल बनाना, हकम बनाना, सालिस बनाना। वो ये चाहते हैं कि वो हकम बनाएं, सालिस बनाएं, इला ताग़ूत, ताग़ूत की तरफ, यानी शैतान को अपना सालिस बनाएं। वक़द उमिरू, हालांकि उनको हुक्म दिया गया है, अमर का माना है ऑर्डर करना, अन यकफुरू बिही, कि वो इनकार करें उस शैतान का। वो युरीदु शैतान, और शैतान तो ये चाहता है, इरादा करता है, अन युज़िल्लहुम, कि वो गुमराह कर दे उनको, ज़लालम बईदा, बहुत दूर की गुमराही। ज़लाल गुमराही को, बईद का माना बईदन अनिल हक़, ऐसी गुमराही जो हक़ से बहुत ज़्यादा दूर हो। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, तालऊ आओ, ये ताल का लफ्ज़ बहुत कॉमन अरबी में आज भी इस्तेमाल होता है। वइज़ा क़ील लहुम तालऊ, जब उनसे कहा जाता है कि आओ, इला मा, उस चीज़ की तरफ, अंज़लल्लाहु इला रसूल, जो अल्लाह ने नाजिल की, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ। रअयतल मुनाफिकीना, तो आप देखेंगे मुनाफिकीन को, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, कि वो रोक रहे होंगे आपसे रोकना। यानी सद्दा यसुद्दू का माना होता है रोकना, नसर यंसुरु की तरह है, असल में था सददा यसुद्दू। फकैफा, बस क्या हाल होगा, इदा, जब, असाबतहुम, जब पहुँचेगी इनको। असाबत अक्रमत की तरह है, असल में था असयबत। तो क्या हाल होगा जब पहुँचेगी इनको मुसीबत, कोई मुसीबत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इनके अपने करतूतों के सबब। क़द्दमत ऐदीहिम की भी तफसील पहले बता चुका हूँ। थुम्मा जाऊका, फिर ये आपके पास आएंगे, यहलिफून बिल्लाहि, हल्फ उठा रहे होंगे अल्लाह का। यहलिफून यज़लिबून की तरह है, क्या हल्फ उठा रहे होंगे, इन अरदना, नहीं इरादा किया हमने। अरदना असल में था अरबदना, अकरमना की तरह, तो अरदना पढ़ा जाता है, इसको वाव गिरा दिया जाता है। अरदना, हम नहीं इरादा करते, इल्ला मगर, इहसानन, भलाई का, एहसान का माना भी भलाई, अमल को उम्दा करना, व तौफीक़ा, और मिलाप। ये हम तो जोड़ के लिए और भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह तफसील में इसकी तफसील बताऊँगा आपको। उलाइकल लदीना, ये हैं वो लोग, यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह खूब जानता है, मा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो कुछ इनके दिलों में है। फ़अअरिज़ अन्हुम, बस आप एराज़ कीजिए इनसे। वइज़हुम, वअज़ा यईज़ु, इसका माना है वाज़ कहना, नसीहत करना। इज़ ये अमर है, तईज़ु से ना ताहर जब हरफ अतैन गिरा दिया तो इज़ बन गया। इज़हुम, इनको नसीहत कीजिए। वक़ुल लहुम, और कह दीजिए इनसे, फ़ी अनफुसिहिम, इनके हक़ में, क़ौलन बलीग़ा, एक बलीग़ बात, एक पूरी मुकम्मल बात आप इनसे कह दीजिए। वमा अरसलना मिर रसूलिन, और नहीं भेजा हमने, मिर रसूल, कोई भी रसूल, इल्ला, मगर इसलिए, लियुताअ, कि उसकी इताअत की जाए। युताअ ये पैसिव वॉइस है, अताअ युतीउ इताअतन, अकरम युकरिमु इकरामन की तरह, इसका माना इकराम करना, और अताअ का माना इताअत करना। तो युताउ युतवउ था असल में, यानी इताअत की जाए। हमने कोई पैगम्बर नहीं भेजा मगर इसलिए कि उसकी इताअत की जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वलौ, और अगर, अन्नहुम, ये लोग, इज़ ज़लमू, जब जुल्म करते, अनफुसहुम, अपनी जान पर, जाऊ का, फिर आपके पास आते, जाआ यजीउ का माना आना। फस्तग़फरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करते ये अल्लाह से, इस्तग़फ़रा मग़फ़िरत तलब करना। वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूलु, और इस्तिग़फ़ार करते इनके लिए रसूल। लवजदुल्लाह, लाम ताकीद के लिए, वजदू का माना विजदान, पाना, तो ये पाते अल्लाह ताला को, तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला, रहीमन, और रहम करने वाला। फला व रब्बिका, ला जो है ना अरबी में ये कसम से पहले इस्तेमाल होती है, इसका मकसद महज ताकीद होता है। फला व रब्बिक, वाव भी कसम की है, रब्बिक, बस कसम है तेरे रब की। ला युमिनूना, ये ईमान नहीं लाएंगे या ये मोमिन नहीं होंगे, हत्ता, उस वक्त तक, युहक्किमूका,
حکما یحکم تحکیمن، کسی کو حکم بنانا، فیصل بنانا، ثالث بنانا، یہاں تک کہ یہ حکم بنا دیں فی ما ان چیزوں میں شجر بینہم جو ان کے درمیان پیش آتی ہیں، یعنی ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان چیزوں میں یہ آپ کو حکم نہ بنا دیں، ثم لا یجدوا پھر یہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن ذرا سی بھی تنگی مما قضیتا اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور یہ سپرد کرتے اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کرنا، یعنی مکمل اپنے آپ کو آپ کے حوالے جب تک نہیں کر دیتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر، یعنی ہم ان کو حکم دے دیتے، ان کس بات کا حکم، اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، ابھی خرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے اخرج نکل جاؤ، ما فعلوہ تو نہیں کرتے یہ لوگ ہو یہ والا کام، الا مگر قلیل منہم بہت تھوڑے سے لوگ ان میں یہ کر لیتے، ولو انہم اور اگر یہ لوگ فعلوا کر گزرے ما وہ چیز یوعظون بہ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یوعظون بہ یضربون کی طرح پیسے وائس ہے، لکان خیر لہم تو یہ بات ہوگی ان کے لیے بہتر، و اشد اور زیادہ مضبوط ہوگی، تثبیتاً مضبوطی کے اعتبار سے، یعنی ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے، یعنی دین پر ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے بھی یہ بات زیادہ مضبوط ہوگی۔ وَإِذًا اذن کا معنی اذا کان کذا اور اگر ایسا ہوتا یعنی ہمارے احکام پر یہ عمل کر لیتے، لآتیناہم لام تاکید کے لیے ہے، آتینا اکرمنا کی طرح ہے، ہم دے دیتے ان کو من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یہاں بھی لام تاکید کے لیے واو کا معنی اور ہدیناہم اور ہم کو چلا دیتے صراطا مستقیما سیدھے راستے پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم انعام کیا ہے اللہ نے جن پر، من النبیین یعنی پیغمبروں کے ساتھ، والصدیقین اور صدیقین کے ساتھ، صدیق کا معنی عربی میں ہوتا ہے سچا، علماء کہتے ہیں یہاں یعنی صرف عام سچا مراد نہیں ہے کیونکہ مبالغہ اس میں بہت سخت سچا، کیا مطلب جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، یعنی منافق کے مقابلے میں صدیق کہا جاتا ہے، منافق کہتے ہیں جس کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے، اور صدیق کا معنی جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، اور قول وہ جو شریعت کے مطابق ہو، تو کوئی بھی انسان شریعت کے مطابق قول اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم بھی ہو، اور پھر عمل بھی اسی کے مطابق کرے گا، تو اس لیے اس کی جو راجح تفسیر ہے صدیقی وہ یہ ہے کہ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، یہ بڑی شاندار تفسیر کی گئی ہے کہ صدیق سے مراد وہ اہل علم جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، یعنی ان کے علم میں قول میں اور عمل میں تضاد نہ ہو، جو جانتے ہیں حق، پہلی بات تو یہ حق وہ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، تین شرطیں جہاں پائی جائیں گی اسے صدیق کہا جائے گا، اور جہاں تین شرطیں نہیں ہوں گی وہ صدیق کے مرتبے سے کم ہوگا۔ فرمایا والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، یعنی شہید جو اور میدان جہاد میں قتل ہو جاتے ہیں، والصالحین اور عام نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک اور کیا ہی خوب ہیں یہ لوگ، رفیقہ رفاقت کے اعتبار سے، ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہوگا اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما اور کافی اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو کون سا مقام دینا ہے۔ یہ تو میں نے اس رکوع کا آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کیا، اب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون، اس آیت کا اصل میں ایک شان نزول ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ اصل میں منافق، لیکن کچھ دنیاوی مفاد کے لیے اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو اس کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو ہیں وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، وہ مذہبی جو عصبیت ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو لائق خاطر نہیں لائیں گے، اور یہودی اس کیس میں برحق تھا۔ تو یہودی کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہمارا کیس ہے، یہ جو ہمارا مقدمہ ہے، یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ منافق کو معلوم تھا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یقیناً یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو منافق کی خواہش یہ تھی کہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا اس کے پاس فیصلہ لے جایا جائے۔ اب دیکھیں یہ مسلمان تھا، اگرچہ منافق تھا، لیکن بہرحال شو تو یہی کرتا تھا کہ میں مومن ہوں،
یہ چاہ رہا تھا کہ فیصلہ یہودی کی عدالت میں جائے تو عین ممکن ہے اس کو کچھ پیسے کھلا کے یا کچھ لالچ وغیرہ دے کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں، لیکن یہودی کی خواہش تھی کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے۔ بہرحال یہودی جو ہے اس منافق کو گھسیٹ کر لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کلام کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس سے اس منافق کو بہت تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے اگر مسلمانوں ہی سے فیصلہ کرانا ہے تو ایک دفعہ عمر سے بھی فیصلہ کروا لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس منافق کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ غیرت رکھتے ہیں، تو میں چونکہ اپنے آپ کو مسلم ہی شو کرتا ہوں تو حضرت عمر کبھی بھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو کفر سے بہت نفرت کرتے ہیں اور ان کو کفر سے ایک دشمنی ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم پہلو رکھتے ہیں۔ تو یہودی کو انہوں نے کہا کہ ہم عمر سے جا کے فیصلہ کروائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ گویا کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہودی اس پہ بھی آمادہ ہو گیا، چلو بھائی دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ جب حضرت عمر کے پاس آئے تو یہودی نے پہلے حضرت عمر کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے جو نبی ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ اس فیصلے کو درست نہیں مان رہا۔ حضرت عمر گئے اور تلوار لا کے اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، یہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو درست نہ مانے تو اس کا یہی علاج ہونا چاہیے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ کیس ہوا ہے، قتل ہوا ہے، تو جو مقتول تھا اس کے وارثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کو غلط سمجھنا یہ کفر ہے، اور اس لحاظ سے اس منافق کی سزا بالکل درست ہے، اس کو جو قتل کیا گیا۔ لیکن نبی کے پاس جب گئے ہیں تو انہوں نے گول مول بات کرنا شروع کر دی کہ ہمارا مقصد آپ کے فیصلے کو غلط قرار دینا نہیں تھا، بلکہ ہمارا یہ مقصد تھا، ہم چاہتے تھے کہ اور وہ اس میں پختگی آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر پھر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئی، الم تر الی الذین، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے ہیں، اس کے باوجود کرتے کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حکم بنائیں۔ یعنی طاغوت اصل میں اسلام کے مقابلے میں یا حق کے مقابلے میں جو بھی قوت ہوتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو وہ چاہ رہا تھا کعب بن اشرف کو حکم بنائے، حالانکہ ان کا فیصلہ، کعب بن اشرف کا جو فیصلہ ہے، جو یہودی عالم تھے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے اس کو طاغوت سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو حکم بنائے، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ یعنی اسلام کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کو اس کی آپ نفی بھی کریں، تو جب نفی کر رہے ہو تو پھر اس کو حکم کیوں بنا رہے ہو؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی، یعنی حق سے بہت دور اٹھا کے ان کو پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو جو منافق ہیں اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روک رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ فکیف، فرمایا پھر اس وقت کیا حال ہوگا، اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بنا رہے ہیں، اس کی سزا اگر ان کو دنیا میں مل جائے تو اس وقت کیا حال ہوگا ان کا، کہ ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، اور پھر اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو محض احسان یعنی بھلائی اور ملاپ کا ارادہ کیا تھا، ہماری نیتیں بہت اچھی تھیں، ہم کو اسلام کو غلط سمجھ کے ان کے پاس نہیں جا رہے۔ یعنی کیسی شرمندگی ہوگی اس وقت ان کو جب اللہ کی طرف سے ان پہ گرفت آئے گی، جیسے کہ اس منافق پر گرفت آ گئی، حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی، اب اس کے لواحقین آ کے آزار پیش کر رہے ہیں، اس کے جو بھی اس کے اعزا و اقارب تھے، تو اللہ فرماتے ہیں اس ذلت کو پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بھلائی اور ملاپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دعوے ان کے جھوٹے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم اسلام سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے تو وہ فیصلہ ہمیں نقصان کا سبب، یعنی ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لہذا یہ اسلام کے علاوہ فیصلے اس لیے کروا رہے ہیں دنیاوی مفاد کی خاطر، تو اللہ ان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔
فأعرض عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقین سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ ان کو عمدہ بات کیجئے، بلیغ بات کیجئے، ایسی بات کیجئے جس میں حق کو بھرپور طریقے سے پہنچا دیا جائے. یعنی آپ ان کو بتا دیں کہ ہم اسی کے مکلف ہیں کہ جو اللہ نے آسمان سے جو چیز نازل کی ہے ہم اسی پر فیصلہ کریں گے. باقی اعراض ان سے کریں. کیا مطلب؟ اگر آپ کو کسی منافق کے بارے میں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ اندر سے کافر ہے اوپر سے مسلمان ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کے دعوے کو، جو ظاہری زبان کا دعویٰ ہے، اس کو قبول کرنا ہے، دلوں کے حالات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اور اس معاملے میں آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ اسلام کا لا اور قانون بہرحال یہی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کسی کے دل کو چیر کر دیکھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق تھا، جو نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس گیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے، یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وما ارسلنا من رسول، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، الا، مگر صرف اس لیے، لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی پیغمبر کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں اس کو فالو کیا جائے. اگر آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو تو پھر یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کو پیغمبر مان ہی نہیں رہے، اور پیغمبر کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. تو یہ جب اس منافق نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے باوجود نبی کے فیصلے کو فیصلہ نہیں مان رہا، تو یہ نبی کی بعثت ہی کا اس نے گویا انکار کر دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا ہاں اگر ان میں سے کسی سے ظلم ہو جائے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں مگر خواہشات کی بنیاد پر کبھی اس نبی کے حکم کی مخالفت ہو جائے. نبی کے حکم کو آپ درست تو سمجھ رہے ہیں، درست سمجھنے کے باوجود آپ خواہشات سے مغلوب ہو کر اس کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اذ ظلموا انفسہم، کہ کبھی اپنے جان پر ظلم کر بیٹھو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھو. تو اگر ایسا ہو جائے جاؤ کا، تو پھر یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ یعنی مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے. فرمایا اگر یہ اس طرح سے کر لیتے، لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو یہ لوگ اللہ کو پاتے کہ وہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے. آگے اللہ نے ببانگ دوہلی اعلان کر دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو، فلا وربک لا یؤمنون، کہ مجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو اپنے ذاتی اختلافات میں حکم نہ بنا دیں، یعنی فیصلہ آپ سے نہ کروائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں گے لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، جو فیصلہ ہو سر آنکھوں پر. جب تک ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک رحمت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں اسلام کے احکام دیے ہیں کہ ہر معاملے میں نبی کو سے فیصلہ کرواؤ، شریعت سے فیصلہ کرواؤ، یہ احکام بہت آسان ہیں. ہم چاہتے تو مشکل احکام بھی دے سکتے تھے. وہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان کو حکم یہ دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنی جان کو قتل کر دو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ہجرت کر کے کہیں اور جا کے رہو، اس ملک کو چھوڑ دو، تو یہ بھی تو ہم کہہ سکتے تھے، کیونکہ اللہ مالک الملک ہے، اس کو ہر قسم کے احکام دینے کا اختیار ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ایسا کر دیتے ما فعلوه الا قلیل منهم، تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو ہمارے احکام کو فالو کرتے، لیکن ہم نے ایسے احکام نہیں دیے، لہذا جتنے دیے ہیں اسی کو فالو کر لو. کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ، کہ اگر ان کو جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، یہ اسی کو فالو کر لیں، جو آسان احکام ہم ان کو دے رہے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوگی. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تثبیت ثابت قدم رکھنا، یعنی دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ کارگر ہوگی یہ. یعنی شریعت کو جب یہ فالو کریں گے تو مزید فالو کرنا اور شریعت پر مضبوطی سے چلنا ان کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور جو مشکلات ان کو نظر آ رہی ہیں وہ مشکلات بھی راستے سے ہٹ جائیں گی. وَإِذًا، اور اگر یہ ایسا کر لیں، یعنی ہمارے احکام کو فالو کر لیں، لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اپنی طرف سے ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم سیدھے راستے پر ان کو چلا دیں گے. آگے اللہ پھر دوبارہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرنی پڑے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے اجر کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ،
یہ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نیک لوگوں میں ان کا شمار ہم کر لیں گے۔ اور وہ کون نیک لوگ ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے وہ پیغمبر ہیں، والصدیقین، دوسرے نمبر پہ صدیق جس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں ترجمے کے دوران، والشہداء، اور وہ لوگ جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، ایسے نیک لوگ، والصالحین، اور عام مسلمان جو نیک لوگ ہیں، تو اللہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کو ان لوگوں کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لیں گے، انہی کے ساتھ قیامت کے دن حشر ہوگا اور انہی میں ان کا شمار ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمائے کیا ہی بہتر ہیں یہ لوگ ازروئے دوستی کے، رفاقت کے، نہیں سوچو کہ تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے گی تو یہ کتنی ہی اچھی دوستی ہوگی۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ ہر ایک کے حالات کو خوب جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کس مقام، کون سا مقام دینا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کرنا ہے۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی مختصر۔ اس رکوع سے ملنے والے اسباق کیا ہیں میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ، بلکہ اس سبق سے پہلے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہونے کی حیثیت سے دو فریق کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، گواہ طلب کیے، گواہ نہیں ملے تو مدعی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ ایک حیثیت تو آپ کی یہ ہے، جیسے زید آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بکر نے مجھ سے پیسے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے کیسز آتے تھے تو آپ مدعی، یعنی جس کو ہم نے ابھی زید فرض کیا ہوا ہے، مدعی سے کہتے تھے کہ تمہارے پاس گواہ ہیں یا نہیں۔ وہ اگر گواہ لے آتا تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا، گواہ نہیں لاتا تو جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لی جاتی اور اس کی قسم کے مطابق مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں جو ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تمہارے حق میں فیصلہ کروں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، لہذا اگر کوئی کسی پر میرے فیصلے کے ذریعے ظلم کرتا ہے تو اور کسی کا مال اس سے چھین لیتا ہے، حق لے لیتا ہے، تو یہ حق میرے فیصلے کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ جیسے ایک عام جج وہ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس گواہ ہیں یا نہیں ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض فیصلے ایسے کیے ہیں کہ بھئی دعویٰ کرنے والے کے پاس اگر گواہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، گواہ نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہو وہ برحق ہو، لیکن اس کے اگینسٹ میں فیصلہ جو جا رہا ہے وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور جس کے حق میں فیصلہ کروں اسے معلوم ہے کہ میں برحق نہیں ہوں، تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک حیثیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ یہ جو آیتیں اور یہ جو رکوع ہے یہ اس قسم کے فیصلوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں گواہ نہیں ہوں گے تو میں مدعی کے خلاف فیصلہ کر دوں گا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ مدعی برحق ہو لیکن اس کے برحق ہونے پر اس کے پاس گواہ نہیں ہو، کیونکہ عدالت تو گواہوں کو دیکھتی ہے، حقیقت کو تو دیکھ ہی نہیں سکتی عدالت۔ تو یہ والے فیصلے اس رکوع کا مصداق نہیں ہے۔ دوسرے فیصلے نبی کے وہ ہیں جن فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ان میں جو کسی کا یہ حق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر کہ ایک کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے، وہ عدالت پہنچتی ہے اور عدالت سے جا کے یہ کہتی ہے کہ بیٹی کا وراثت میں حق اور حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو ظاہر ہے عدالت اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گی تو یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی بیٹے کی نسبت کتنا بنتا ہے، آدھا بنتا ہے۔ اس میں عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ گواہ طلب کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، یہ تو نہیں، بلکہ عدالت تو ایک حکم سنائے گی کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ، اسلام کے روح سے بیٹی کا آدھا حصہ بنتا ہے، اور اگر وہ عدالت کسی دوسرے ملک کی ہے تو وہ وہاں کے ملک کا قانون بتائے گی۔ تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اسے ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو یہ جو منافق کا جو کیس تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا ہے، یہ کیس اس نوعیت کا نہیں تھا کہ اس کے پاس گواہ نہیں تھے لہذا یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ یہ کیس اس نوعیت کا تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق یہاں شریعت کی روشنی میں یا حق کی روشنی میں بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ تمہارا نہیں بنتا بلکہ یہودی کا حق بنتا ہے. یہ والا فیصلے کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سفیر نہیں مانا, آپ نے ان کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا, اور نبی کو غلط قرار دینے کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہو. یہ جو ہے یہ عمل اسلام میں کفر کہلاتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء کے فیصلوں کی بھی دو قسم کی نوعیتیں ہیں. اگر آپ کسی مفتی یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, فیصلہ کرواتے ہیں, اور عالم گواہوں کی روشنی میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے فلاں سے پیسے لیے ہیں نہیں لیے, تو اس قسم کے فیصلے میں مفتی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر آپ اس کے فیصلے کو نہیں مانتے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس لیے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس گواہ تو نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو میں نے پیسے دیے ہیں, یہ لے کے مکر گیا ہے, تو آپ دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اس سے اپنے پیسے نکلوانے کا. لیکن ایک عالم کے پاس آیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں رہنمائی کیا کرتی ہے, کہ میری یہ تنخواہ شریعت کی روشنی میں بنتی ہے یا نہیں بنتی, میرا یہ حق شریعت کی روشنی میں بنتا ہے یا نہیں بنتا, طلاق دی ہے تو یہ طلاق شریعت کی روشنی میں کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ نکاح سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا, یہاں میرے لیے نکاح حلال ہے یا نہیں حلال ہے, وراثت میں میرا یہ حصہ شریعت کی روشنی میں بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہاں کوئی عالم اور مفتی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گواہوں کی روشنی میں یہ دیکھے کہ اس میں سچ کون کہہ رہا ہے جھوٹ کون کہہ رہا ہے, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ اسلام کی روشنی میں اس کا رائٹ ہے یا نہیں ہے. تو عالم کے کسی ایسے فیصلے کو جھٹلانا بھی اسی طرح کفر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جھٹلانا کفر تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عالم شریعت کی بات کر رہا ہے, تو اس موقع پر آپ اس کو جب انکار کریں گے تو یہ شریعت کا انکار کہلائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس معاملے میں اسلام کو بہت ساری چیزوں میں فالو نہیں کرتے, اور فالو نہ کرنا تو دور کی بات, اس کو غلط سمجھتے ہیں. جہاں آپ نے اسلام کے کسی بھی فیصلے کو غلط سمجھنا شروع کر دیا اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اسلام نے مجھے گویا مجھ پر ظلم کیا ہے, میں کسی اور سے فیصلہ کرواؤں گا, کسی اور ملک کی عدالت میں جاؤں گا, اسلام کا حکم مجھے نہیں چاہیے, تو یہ عمل آپ کا بھی کفر کہلائے گا, اور یہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے آپ دین سے پھر گئے ہیں اور دین کو آپ نے چھوڑ دیا ہے, مرتد ہو گئے آپ. تو یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس پہلی آیت میں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نبی سے فیصلہ کروانا پڑے گا, یعنی شریعت سے فیصلہ. تو یہاں نبی کی ذات مقصد نہیں ہے, یاد رکھیں, بلکہ اسلام مقصد ہے, کہ اسلام کی روشنی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح اور حق کا, غلط اور باطل کا جو, اور حق اور باطل کا جو معیار ہے وہ اسلام ہونا چاہیے, وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور لا, کوئی اور قانون نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں اسلام نے ہمیں رہنمائی نہیں کی وہاں آپ کسی اور قانون کو فالو کر سکتے ہیں, یعنی رہنمائی نہ کرنے کا مطلب یہ کہ پھر ہمیں اسلام نے اس میں آزادی دی ہے. ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا. دوسری بات یہ پتہ چلی فارض عنہم, کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ایک منافق نے جب صاف طور پر نبی کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا تو بھی ہم ظاہر کے مکلف ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام سے پھر گیا ہے. اور ایک شخص اگر کفر کی کوئی بات نہیں کرتا, وہ اسلام ہی اپنے زبان سے ظاہر کر رہا ہے, تو پھر ہمیں اسے کافر ماننے کی اجازت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک تسلی کی بات یہ بھی کی, کہ یہ بھی بتائی ہمیں کہ اگر تم اسلام کو برحق سمجھتے ہو لیکن عملی طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کا راستہ کیا ہے کہ آؤ اللہ سے استغفار کرو. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, زندہ تھے, یعنی دنیا میں موجود تھے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بھی دعا کی درخواست کرو کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رہے گا, آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں. یعنی عملی کوتاہی پر توبہ کرنی چاہیے, اپنے جرم پہ اکڑنا نہیں چاہیے. اور اللہ نے ان آیتوں میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, بانگ دوحل اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی جو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جب تک اپنی تمام باتوں میں وہ اسلام کو برحق نہیں سمجھے گا, یعنی وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے جو اسلام جو کہے گا میں اس کو صحیح سمجھوں گا, جو اسلام جس کو غلط کہے گا میں اس کو غلط کہوں گا, جب تک وہ یہ نظریہ اختیار نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا. عملی کوتاہی ایک الگ چیز ہے, آپ مانتے ہیں کہ اسلام اس کو صحیح کہتے ہیں لیکن آپ سے وہ ہوتا نہیں ہے, اس کے لیے توبہ استغفار ہے, یہ عملی کوتاہی ہے. لیکن اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ اسلام سے مجھے اسلام پر اعتماد ہی نہیں ہے, اسلام کیا, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ وراثت کے مسائل میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی جیسے یتیم پوتے کی وراثت اسلام میں نہیں ہے اگر بیٹا موجود ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے اس بات, بہت سے لوگ نہیں مانتے اس چیز کو, تو یہ پھر بہت خطرناک بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر مومن نہیں ہیں, ان کا ایمان کا دعویٰ غلط ہے.
اور ہمیں اس آیت میں یہ بھی تسلی دی گئی کہ اللہ اگر ہمیں قتل کا حکم دیتا کہ اپنے آپ کو جان سے مار دو یا جلا وطنی اختیار کرو تو اللہ مالک الملک ہے، اسے یہ بھی رائٹ تھا، اسے یہ بھی حق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے اتنے مشکل احکام تمہیں نہیں دیے، جتنے دیے ہیں ان پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ان پر عمل کر کے تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی تو اللہ تمہیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ وہی انعام یافتہ لوگ ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم ہے کہ ہم بار بار اللہ سے دعا مانگیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی اسباق ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورے طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔